बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास दहम मुताला पाकिस्तान यानी पाकिस्तान स्टडी के अहम जो MCQs हैं, मरूदी है, वो आज की इस वीडियो में आपसे शेयर की जाएगी। तो बच्चों, आपने ध्यान से सुनना है और साथ आपको जो इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी इस वीडियो में बताई जाएगी। तो पहला MCQs है, पाकिस्तान में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? तो पाकिस्तान में 70 से 80 के दरमियान जो है वो ज़बानें बोली जाती हैं। तो यहाँ पर जो दुरुस्त जवाब है वो है 70 से ज़्यादा। ठीक है, 70 दुरुस्त जवाब आएगा। ठीक है ना। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में 70 से 80 छोटी और बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं। अब छोटी ज़बानों से मुराद वो ज़बानें जो एक ख़ास कबीले की या एक ख़ास इलाके में बोली जाती होगी, और ये बड़ी ज़बानों से मुराद कि जो 3, 4, 5 इलाक़ों में बोली जाए तो उसे बड़ी ज़बान कहेंगे। दूसरा है, कौन सी ज़बान कौम को मुत्तहिद करती है? तो इसका जवाब है उर्दू। अब उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है जो मुख्तलिफ़ सूबों में ठीक है के दरमियान राब्ते का ज़रिया बनती है और कौमी यकजहती को इससे फ़रोग़ मिलता है। तीसरा है कि PTV पाकिस्तान टेलीविज़न ने ड्रामे के लिए एक जो प्लेटफार्म मुहैया किया, तो वो कब मुहैया किया? तो वो ये 1964 में। ठीक है, पाकिस्तान में ना टेलीविज़न की नशरियात का आगाज़ जो है वो 26 नवंबर 1964 को हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1964 को हुआ था। फिर जिसके बाद पाकिस्तानी ड्रामे आर्ट को दुनिया भर में पहचान मिली। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फोर्थ है बच्चों, ही रांझा की कहानी पाकिस्तानी सकाफ़त के किस पहलू की मिसाल है? तो ये जो है ही रांझा, ये लोक कहानियाँ हैं। ठीक है, ही रांझा पंजाब की एक मशहूर लोक कहानी यानी दास्तान है। ठीक है, और फिर वारिस शाह ने इसे अपनी शायरी में जो है यानी इस पर शायरी की और इसे और ज़्यादा मशहूर कर दिया, और ये पंजाब की है, ये भी आपने याद रखना है। और फिफ्थ है बच्चों, इलाकाई सकाफ़तें पाकिस्तान में कौमी यकजहती में किस तरह हिस्सा लेती हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है बच्चों ऑप्शन सी, मुश्तरका सकाफ़ती विरसे को फ़रोग़ देकर। ठीक है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रस्म व रवाज और विरसा जो है वो मिलकर एक मज़बूत कौमी शनाख्त बनाते हैं, जिससे आपस में भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ मिलता है। अब नेक्स्ट MCQ देखते हैं। इसके बाद बच्चों 6 है कि समाजी दर्जा बंदी की एक बुनियादी खसूसियत क्या है? तो इसका जवाब है बच्चों ऑप्शन बी, अफराद और ग्रोहों की दर्जा बंदी। ठीक है ना। अब समाजी दर्जा बंदी का मतलब क्या होता है कि मुआशरे को मुख्तलिफ़ तबक़ात में यानी दौलतमंद लोग, रुतबे वाले लोग, ठीक है, बड़े लोग, इनकी बुनियाद पर तकसीम करना ताकि मुआशरे का जो ढांचा है वो वाज़िया हो सके। 7 है कि 92 में वर्ल्ड कप की फातेह टीम के कप्तान थे। तो अब ये जो है ये इसका ऑप्शन ए है इमरान खान। ठीक है, पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट की तारीख का पहला वर्ल्ड कप जो है वो 1992 में इमरान खान की एक कप्तानी में जीता था, और जिसके फ़ाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। 8 है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ़ुटबॉल लीग है। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ़ुटबॉल लीग है ऑप्शन बी, पाकिस्तान प्रीमियम लीग। ठीक है, पाकिस्तान प्रीमियम लीग है। और इसके बाद बच्चों 9 है कि तफरी सरगर्मियों में मशगूल होने का बुनियादी फ़ायदा क्या है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, समाजी सेहत में बेहतरी होती है इससे। ठीक है, कि खेल कूद और दीगर तफरी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से जो है ज़हनी जो दबाव है वो कम होता है और जिस्मानी सेहत और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में
اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور 10th ہے کہ کون سا روایتی کھیل لکڑی کے چھوٹے ٹکڑے اور لمبی چڑی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے؟ تو یہ دیہاتی کھیل ہے جسے گلی ڈنڈا کہتے ہیں، آپشن بی یہاں پر درست ہے۔ پھر 11th ہے 1988 کے سول اولمپک میں کس پاکستانی باکسر نے کانسی کا تمغہ جیتا؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی، حسین شاہ نے جیتا تھا۔ پھر بچوں 12th MCQز ہے کہ ارشد ندیم کس کھیل کے لیے مشہور ہے؟ تو ارشد ندیم جو ہے بچوں آپشن بی، نیزہ بازی کے لیے مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ ارشد ندیم نے پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ جو ہیں وہ کھلاڑی ہیں جنہوں نے نیزہ بازی کے مقابلے میں اولمپک اور دیگر عالمی سطح پر ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ 13 ہے بچوں، پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کا افتتاحی اجلاس 10 اکتوبر 1947 کو منعقد ہوا، تو یہ کراچی میں منعقد ہوا تھا، اور اس وقت جو کراچی ہے وہ پاکستان کا دارالحکومت تھا، اس لیے وہاں پر اس کو منعقد کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے جی 14 ہے کہ قائد اعظم کی وفات ہوئی تو پاکستان بننے کے ایک سال بعد جو ہے جو 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کی وفات ہو گئی تھی۔ 15 ہے 1956 کا آئین آرٹیکل پر مشتمل ہے، تو 1956 کا جو آئین ہے بچوں اس میں 234 آپشن اے ہے 234 آرٹیکلس ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے اور 234 آرٹیکلس ہیں اور 6 شیڈیول ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور بچوں اس کے بعد جو دوسرا ہے 3 آئین تھے نا ہمارے پاس، ایک جو ہے وہ آئین ہے ہمارے پاس 1956 کا، یہ پہلا آئین ہے، اور یہ دوسرا آئین تھا ہمارے پاس 1962 کا آئین تھا۔ یہ آپ نے ابھی دھیان سے سننا ہے کہ 1962 کے آئین میں 250 دفعات تھیں، یعنی آرٹیکل تھے، اور 3 شیڈیول تھے، اور 1973 کا جو آئین ہے اس میں 280 آرٹیکلس ہیں، یعنی 280 دفعات ہیں اور 7 شیڈیولز ہیں۔ اور 1956 میں جو حکومت کا نظام تھا وہ پارلیمانی نظام تھا، ٹھیک ہے۔ پارلیمانی نظام میں جو ہے یہ سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اور 1962 میں یہ جو ہے جو نظام تھا وہ پریزیڈنشل نظام تھا، یعنی صدارتی نظام تھا، اور 1973 میں واپس پارلیمانی نظام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جی نیکسٹ ہے 16، پاکستان میں صدارتی طرز حکومت قائم کیا گیا، تو یہ 1962 میں یہ جو ہے ایوب خان نے یہ کیا تھا، ٹھیک ہے، ایوب خان، ٹھیک ہے، ملک میں صدارتی نظام انہوں نے نافذ کیا تھا۔ صدارتی نظام میں صدر کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد بچوں 17 ہے کہ کون سی دستاویز پاکستان کے دساتیر میں دیباچے کے طور پر شامل کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے آپشن اے، قرارداد مقاصد، اور قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 میں ہوئی تھی، اور اس کی صدارت جو ہے وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کی تھی، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ 18 ہے 1973 کے آئین کے تحت قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق یقینی بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ آپشن بی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کام ہے کہ جب بھی کوئی نیا قانون بنے تو اس کا کام ہے کہ اس کی جانچ پڑتال کرنا اور اس کو اسلامی قانون کے مطابق نافذ کروانا۔ اور 19 ہے ایک پرامن، منصفانہ اور جامع معاشروں کی تخلیق کرنا جو قانون کی حکمرانی کے تحت زندگی گزاریں اس کا حصہ ہیں، تو یہ ہے جی آپشن ڈی بچوں آپ کے پاس ہے، پائیدار ترقی کے اہداف،
ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے بچوں ہمارے پاس 20 ہے، فعال شہریت میں شامل ہے۔ تو فعال شہریت میں شامل ہے اپنی کمیونٹی میں حصہ لینا اور حکومت کو جواب دہ بنانا۔ آپشن اے بچوں درست ہے، ٹھیک ہے۔ فعال شہریت سے مراد صرف قوانین کی پابندی کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں اپنی کمیونٹی کے معاملات میں حصہ لینا ہوتا ہے اور حکومت کو اس کے کاموں کے لیے جواب دہ ٹھہرانا شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فعال جو شہری ہے معاشرے کی بہتری کے لیے عملی طور پر کام کرتا ہے۔ 21 ہے، شہریت میں شامل ہے۔ تو شہریت میں شامل ہے آپشن ڈی، حقوق اور ذمہ داریاں دونوں، ٹھیک ہے نا۔ شہریت ایک دو طرفہ عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں حقوق اور فرائض دونوں شامل ہیں۔ حقوق سے مراد کہ ہمارے حقوق ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی ہو اور جان مال کی حفاظت ہو، اور ہمارے فرائض میں یہ شامل ہے کہ ہم ٹیکس ٹائم پر ادا کریں اور قانون کی جو ہے پاسداری کریں۔ اور 22 ہے جو ہے پریس کونسل آرڈیننس 2002 کا بنیادی مقصد۔ تو آپشن اے ہے اخباروں اور نیوز ایجنسیوں کے مواد کو باقاعدہ کرنا، تاکہ عوام تک جو انفارمیشن جو معلومات پہنچ رہی ہیں وہ صحیح طریقے سے پہنچیں، اس کا یہ مقصد ہے۔ 23 ہے، آزاد پریس کس طرح خوشحال ملک میں مدد دیتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی، بدعنوانی کو بے نقاب کر کے اور اداروں کو جواب دہ بنا کر، ٹھیک ہے نا۔ آزاد جو پریس ہے وہ بدعنوانی یعنی جو کرپشن کو بے نقاب کرتا ہے اور اداروں کو، چاہے وہ سرکاری ہوں یا نجی ہوں یعنی غیر سرکاری ہوں، تو ان کو جواب دہ بناتا ہے۔ 24 ہے، قانون کی حکمرانی کا مطلب ہے۔ تو قانون کی حکمرانی کا مطلب ہے کہ آپشن بی کا دوست ہے، ہر شخص بشمول حکومت قانون کی پیروی کرتا ہے، کوئی شخص بھی جو ہے وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ اور 25 ہے بچوں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو اس کا ہے آپشن سی ہے، آزادی اور سلامتی کا تحفظ۔ یہ جو ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مقصد ہے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور جو اپنی جو آزادی اور سلامتی کا تحفظ کرنا۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں بچوں MCQs۔ 26 ہے بچوں، 1979 میں افغانستان پر سوویت جارحیت کا پاکستان کے لیے سب سے بڑا نتیجہ کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی، افغان پناہ گزینوں کی پاکستان میں آمد، ٹھیک ہے۔ تو لاکھوں افغانستانی جو ہے وہ پاکستان میں آئے تھے، جس سے پھر بعد میں پاکستان کی معیشت اور معاشرت پر گہرے اثرات پڑ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو 27 ہے کہ جغرافیائی ماحول نے پاکستان ایران تعلقات کو کیسے متاثر کیا؟ اس کا جواب ہے آپشن ڈی، کہ دونوں کے تعلقات جو ہیں وہ جو بہتر ہے، مگر دونوں کے درمیان جو مقابلہ ہے اس نے بھی جنم لے لیا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا۔ 28 ہے، کس معاہدے کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی تعلقات کو باضابطہ بنانا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بچوں آپشن اے، ٹھیک ہے، افغانستان پاکستان ٹرانسٹ ٹریڈ معاہدہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو معاہدہ ہے نا بچوں، یہ 2 مارچ 1965 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر 28 اکتوبر 2010 میں جو ہے یہ دوبارہ رینیو ہوا تھا۔ اور 29 ہے، کس ملک نے پاکستان کی اقوام متحدہ میں شمولیت کی مخالفت کی تھی؟ تو وہ ایک ہی ملک تھا، افغانستان، جس نے جو ہے مخالفت کی تھی۔ اور جو پاکستان ہے یہ 30 ستمبر 1947 کو، یعنی اپنے قیام کے ایک ماہ بعد ہی UNESCO اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کا ممبر بن گیا تھا۔ اور پھر بچوں 30 ہے کہ بھارت نے پاکستان کو
شامل ہونے سے روکنے کی کوشش کی؟ تو اس کا جواب ہے آپشن اے بی، آپشن بی سانفا میں جو ہے شامل ہونے سے روکنے کی کوشش کی۔ اچھا بچوں، سافٹا SAFTA اس کا مطلب ہے کہ ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایریا، ٹھیک ہے نا، یہ اسے ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اور جو سارک ممالک تھے ان کے ساتھ پاکستان نے مل کر ایک تجارت کو فروغ دینے کے لیے 2004 میں جو ہے اسلام آباد میں ایک معاہدہ سائن ہوا تھا، اور پھر 1 جنوری 2000 سے نافذ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے پھر بھارت نے جو ہے اس میں مخالفت کی تھی۔ اور بچوں، جو سارک ہے SAARC، اس کا مطلب ہے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، اور اس کا قیام 8 دسمبر 1985 کو بنگلہ دیش میں، یعنی ان کا جو کیپٹل تھا ڈھاکہ، وہاں پہ ہوئی تھی۔ اور اس میں 8 جو ملک ہیں وہ شامل ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، مالدیو۔ اور پھر اس میں 8واں ملک شامل ہوا تھا افغانستان، 2007 میں افغانستان اس میں شامل ہوا تھا، تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ 31 ہے بچوں، اقوام متحدہ UNO کب قائم ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، 24 اکتوبر 1945 کو قائم ہوئی تھی۔ اور 32 ہے کہ اقوام متحدہ کشمیر کے تنازع کو حل کیوں نہیں کر سکی؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی، جغرافیائی سیاسی پیچیدگیاں اور فریقین کی مخالفت۔ فریقین مطلب پاکستان اور بھارت کی آپس میں مخالفت کی وجہ سے ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ اب نیکسٹ MCQ دیکھتے ہیں بچوں۔ 33 ہے بچوں، اقتصادی تعاون تنظیم ECO کب قائم ہوئی؟ یعنی ECO مطلب اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، کب قائم ہوئی؟ تو یہ اس کا جواب ہے 15 دسمبر 1985 کو پاکستان، ایران اور ترکی نے مل کر یہ تنظیم بنائی تھی، تاکہ اس میں جو ممالک شامل ہیں ان کے درمیان تجارت کو فروغ دیا جا سکے۔ 34 ہے، اقوام متحدہ کے اہم اداروں کا ایک اہم مقصد کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی، بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنا۔ اور 35 ہے، تنظیم تعاون اسلامی OIC، یعنی ٹھیک ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن میں پاکستان کا کیا اہم کردار ہے؟ تو اس کا جواب بچوں آپشن بی ہے، مسلم دنیا کے سیاسی اور سماجی مسائل کو حل کرنا، ٹھیک ہے، جیسے مسئلہ کشمیر اور فلسطین کو عالمی سطح پر اٹھانا اور امت مسلمہ کے درمیان اتحاد پیدا کرنا۔ اور پھر ہے جی 36 ہے، سارک تنظیم سارک میں شامل ہیں، آپشن بی جنوبی ایشیائی ملک شامل ہے۔ 37 ہے، پاکستان کے کیلاش قبیلے کے لوگ منفرد اور شاندار تہوار مناتے ہیں، تو آپشن اس کا سی ہے، چلم جوشی مناتے ہیں۔ اور بچوں، یہ جو ہے نا چلم جوشی، یہ موسم بہار کی آمد میں چترال میں منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 38 ہے، کون سا عمل پاکستان کی ثقافت پر گلوبلائزیشن کے اثرات کو بہترین طور پر بیان کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی، عالمی عناصر کا مقامی روایات کے ساتھ انہضام۔ 39 ہے، علاقائی ثقافتیں پاکستان میں قومی یکجہتی میں کس طرح حصہ ڈالتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی، کہ مشترکہ ثقافتی ورثے کو فروغ دے کر۔ اب مشترکہ ثقافتی ورثے کو فروغ دے کر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم جو ہیں دوسری جو قومیں ہیں، جیسے کہ سندھی، بلوچی اور پختونخوا کے لوگ، جب ان کی روایات اور ثقافتوں کا احترام کرتے ہیں تو اس سے ملک میں جو ہے وہ بھائی چارہ اور اتحاد کو فروغ ملتا ہے۔ اب نیکسٹ MCQ دیکھتے ہیں۔
44 ہے بچوں، پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC میں کون سا کردار ادا کیا ہے؟ UNSC یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل۔ تو یہاں پر بچوں دو آپشن ہے، آپشن اے مستقل رکن، تو یہ غلط ہے۔ پاکستان UNSC کا غیر مستقل رکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس جو ہے نا UNSC، اس میں 5 ملک جو ہیں وہ مستقل رکن ہیں، ٹھیک ہے۔ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، چائنا ہے، فرانس ہے اور رشیا، یہ 5 ملک جو ہیں اس کے مستقل رکن ہے۔ پاکستان ابھی تک جو ہے اس کا غیر مستقل رکن ہے۔ 45 ہے، تفریحی سرگرمیوں میں مشغول ہونے کا بنیادی فائدہ جو ہے وہ ہے جی ہمارے پاس آپشن ہے بی۔ اور یہ جو ہے نا بچوں اوپر 42 43 یہ جو ہے یہ پہلے ایکسپلین ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے ان کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا۔ 46 ہے، ذہنی صحت کے حوالے سے تفریحی سرگرمیوں کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جذباتی صحت میں بہتری ہوتی ہے۔ اور 47 ہے، کون سا روایتی کھیل لکڑی کے چھوٹے ٹکڑے؟ تو یہ بھی پہلے ہو چکا ہے، گلی ڈنڈا۔ اب جو نیکسٹ ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ 48 ہے بچوں کہ تفریحی سرگرمیاں معاشرے کی مضبوطی میں کیسے مدد دیتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بچوں آپشن سی ہے، بائی پروموٹنگ سوشل ہارمنی اینڈ کمیونٹی پارٹیسپیشن، کہ سماجی جو پارٹیسپیشن ہے یعنی شرکت ہے اور سماجی جو ہم آہنگی ہے اس کو فروغ دے کر، ٹھیک ہے۔ اور 49 ہے، ڈیجیٹل شہریت کا سب سے اہم نتیجہ ہے کہ علم اور ہنر۔ اور 50 ہے، پاکستان میں خواتین کے تحفظ کا بل 2006 میں مشرف کے دور حکومت میں پیش کیا گیا تھا، تو اس کا جواب ہے آپشن بی، گھریلو تشدد سے خواتین کی حفاظت کرنا۔ 51 ہے، ثقافتی تنوع کو متاثر کرنے والا بنیادی ثقافتی جز کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے آپشن بی اے ہے، زبان۔ 52 ہے، فرد اور ریاست کے درمیان شہریت کا کون سا رشتہ ہے؟ اس کا جواب ہے آپشن بی، وفاداری۔ اور 53 ہے، 1956 کے آئین کے تحت پاکستان کا پہلا صدر، تو وہ ہے جی آپشن ڈی، اسکندر مرزا۔ اچھا بچوں، اب 1956 1962 اور 1973 کے آئین پر 2 شارٹ ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے، جن کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، تو یہ آپ نے دونوں شارٹ ویڈیوز لازمی دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ویڈیوز دیکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ ان تینوں آئینس میں جو بھی انفارمیشن ہے وہ آپ کو مل جائے گی، اور آپ کچھ پوائنٹ یاد کریں گے تو وہ تینوں جو آئینس ہیں ان میں آ جائیں گے۔ یہ آپ نے لازمی 2 شارٹ ویڈیوز دیکھنی ہے۔ 54 ہے، 1973 کے آئین کے ذریعے کون سا نظام حکومت قائم کرتی ہے؟ تو وہ ہے پارلیمانی نظام، ٹھیک ہے۔ اور 55 ہے، پاکستان کا کون سا خطہ ہی رانجھا کی لوک کہانی کے لیے جانا جاتا ہے؟ تو وہ آپشن بی ہے، پنجاب جانا جاتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ 56 ہے بچوں، مندرجہ ذیل میں سے کن طریقوں سے گلوبلائزیشن کا پاکستانی ثقافت پر مثبت اثر پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بچوں آپشن بی، دنیا بھر میں پاکستان کی ثقافت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی پیدا کر کے۔ 57 ہے، کون سا علاقائی مسئلہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات میں تناؤ کا بڑا نقطہ رہا ہے؟ وہ ہے آپشن سی، کشمیر تنازع۔ بچوں یہ تھے 57 امپورٹنٹ MCQs، ان کو لازمی آپ نے تیار کرنا ہے اور شارٹ ویڈیوز آپ نے لازمی دیکھنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔